बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं आपको जमात शशम की उर्दू की किताब का पहला सबक हमद पढ़ाऊँगी। हमद वो नज़म होती है जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान करता है, अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करता है। सबसे पहले मैं आपको इसकी ये पढ़ाती हूँ नज़म, उसके बाद मैं वजाहत से आपको बताऊँगी कि इसमें शायर ने हमें क्या बताया है। जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर है अशिया। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। उसकी कुदरत से फूल महके, फूलों पे परिंद आके चहके। चिड़ियों के अजीब पर लगाए, और फूल हैं इतर में बसाए। दिन को बख्शी अजब सफाई, तारों भरी रात क्या बनाई। मिट्टी से खुदा ने बाग उगाए, बागों में उसी ने फल पकाए। मेवे से लदी हुई है डाली, दानों से भरी हुई है बाली। हर शय उसने बनाई नादिर, बेशक है खुदा कवियो कादिर। इसमें जो मुश्किल अल्फाज हैं वो आप देखें। खुशनुमाई, खुशनुमाई का मतलब है खूबसूरती। निराली, निराली का मतलब है अनोखी। हिकमत, हिकमत का मतलब है दानाई। चटकना यानी कली का खिलना। मेवे फल। डाली, डाली का मतलब है शाख। कवि, कवि का मतलब है ताकतवर। अब मैं आपके सामने अशार पढ़ूंगी और उनके साथ साथ जो है आपको वजाहत करती जाऊंगी, तशरीह बताती जाऊंगी। आपने उसको ध्यान से सुनना है। पहले शेर में शायर कहता है कि जो चीज़ खुदा ने है बनाई, ज़ाहिर उसमें है खुशनुमाई। खुशनुमाई का मतलब होता है खूबसूरती। शायर अल्लाह ताला की हम्द व सना बयान करते हुए कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ बेइंतहा खूबसूरत है। अल्लाह ताला ने ऐसी कोई चीज़ नहीं बनाई जिसमें कोई नुक्स या ऐब पाया जाए। यानी अल्लाह ताला ने हर चीज़ को बहुत मोहब्बत से बनाया है और बहुत दिल के साथ बनाया है। यानी अल्लाह ताला ने किसी चीज़ में कोई ख़ामी नहीं रखी। और जब इंसान कोई चीज़ बनाता है, ज़ाहिर इसमें कोई ना कोई नुक्स या ख़ामी रह जाती है। अल्लाह ताला की बनाई हुई किसी चीज़ में कोई जो है वो ख़ामी नहीं है। अल्लाह ताला ने हर चीज़ को मुकम्मल बनाया है। इंसान अगर ख़ुद अपनी तख्लीक को देखे तो अल्लाह ताला कुरान पाक में फ़रमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि मैंने इंसान को बेहतरीन शक्ल में बनाया है। यानी सिर्फ़ इंसान को नहीं, हर चीज़ को अल्लाह ताला ने बेइंतहा बेहतरीन शक्ल में बनाया है और मुकम्मल बनाया है। दूसरा शेर देखते हैं। क्या खूब है रंग ढंग सबका, छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया। इस शेर में जो है शायर कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हुई हर चीज़ में खूबसूरती और इनफरादियत पाई जाती है। अलग अलग है, मुनफरिद है हर चीज़, और हर चीज़ का रंग ढंग, तौर तरीका, अंदाज़ एक दूसरे से मुख्तलिफ है। छोटी बड़ी जिस कदर हैं अशिया, यानी अल्लाह ताला ने किसी चीज़ को छोटी बनाया है या बड़ी बनाया है, वो बेमकसद नहीं बनाया। हर चीज़ का कोई ना कोई मकसद है। बग़ैर मकसद के अल्लाह ताला ने कोई चीज़ पैदा नहीं की। ख़ुद कुरान पाक में भी अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने किसी चीज़ को अबस पैदा नहीं किया। यानी हर चीज़ जो है वो बामकसद है। तीसरा शेर देखें। हर चीज़ की है अदा निराली, हिकमत से नहीं है कोई खाली। इस शेर में शायर कहता है कि अल्लाह ताला की बनाई हर चीज़ अनोखी और ख़ूबसूरत है और उसमें जो है कोई ना कोई हिकमत पाई जाती है। अल्लाह ताला ने बहुत समझ के साथ, अक़ल के साथ उस चीज़ को बनाया है। इसकी मिसाल हम यूँ ले सकते हैं कि अगर हम देखें कि सूरज निकलता है तो हमें पता चल जाता है कि दिन निकल आया है, और अगर जब सूरज ग़ुरूब होता है तो हमें पता चल जाता है कि जो है वो रात होने वाली है। यानी सूरज के तुलू होने और ग़ुरूब होने में ये हिकमत पाई जाती है कि दिन और रात के निकलने का जो है वो हमें समझ आती है। और अगर हम ये देखें कि अगर हम फूलों के खोशों को देखें कि उसमें जो है वो बीज पाए जाते हैं, फिर उन बीजों को जब हम दोबारा ज़मीन में बोते हैं तो दोबारा से एक नया पौधा निकल आता है। यानी हर चीज़ में अल्लाह ताला ने कोई ना कोई हिकमत रखी है। किसी चीज़ को बग़ैर हिकमत के पैदा नहीं किया, और सब चीज़ें इंसानों के फ़ायदे के लिए अल्लाह ताला ने पैदा की हैं। चौथा शेर देखिए। नन्ही कलियाँ चटक रही हैं, छोटी चिड़ियाँ फुदक रही हैं। इस शेर में अल्लाह ताला के दो खूबसूरत तरीन नमूनों का ज़िक्र किया गया है कि नन्ही कलियाँ, जब पौधा बनता है, बड़ा होता है, उसमें जो है छोटी छोटी सी कलियाँ खिलना शुरू हो जाती हैं। कलियाँ क्या होती हैं? ये बिन खिला फूल होता है। तो वो जब चटकती हैं, खिलती हैं, तो बड़ा फूल बन जाता है। तो छोटी छोटी सी चिड़ियाँ जो हैं वो आकर वहाँ फुदकना शुरू कर देती हैं।
تو شاعر کہتا ہے کہ انسانوں کو تو یہ منظر بھلا معلوم ہوتا ہی ہے کہ ننھی کلیاں جب چٹکتی ہیں بہت خوبصورت دکھائی دیتی ہیں. شاعر کہتا ہے چڑیوں کو بھی یہ جو منظر ہے بہت اچھا لگتا ہے, خوبصورت لگتا ہے, اور وہ پودوں پر آ کر جو ہے وہ اچھلتی ہیں, کودتی ہیں, شور مچاتی ہیں. یعنی ایک طرح سے وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کر رہی ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہوتی ہیں, کیونکہ زمین پر موجود ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے. تو شاعر کہتا ہے کہ یہ چڑیاں جو چھوٹی چھوٹی سی ہیں یہ پودوں کے گرد جا کر جہاں پہ کلیاں کھل رہی ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں, اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو شاہکار پیدا کیا ہے اس کی تعریف میں وہ بھی مصروف ہو جاتی ہیں. اگلا شعر دیکھیں. اس کی قدرت سے پھول مہکے, پھولوں پہ پرند آ کے چہکے. اس شعر میں بھی شاعر جو ہے وہ اس نے دونوں ہی مطلب پھولوں کا بھی ذکر کیا اور پرندوں کا بھی ذکر کیا. جب زمین میں بیج بوئے جاتے ہیں تو اللہ کی قدرت ہے کہ وہاں پہ پودے بنتے ہیں اور اس پہ پھول مہکنا شروع ہو جاتے ہیں, اور ان کی مہک سے, ان کی خوشبو سے پورا ماحول جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے, ہر طرف خوشبو پھیل جاتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. میں نے چڑیوں کے عجیب پر لگائے اور پھول ہیں عطر میں بسائے. اس شعر میں شاعر اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے, اب آپ یہ دیکھیں کہ شعر نمبر 4, 5 اور 6 اس میں شاعر نے کلیوں اور پھولوں کا بھی ذکر کیا اور ساتھ میں پرندوں کا بھی ذکر کیا. آپ دیکھیں کہ چڑیاں جو ہوتی ہیں اللہ تعالیٰ کی بڑی خوبصورت سی مخلوق ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے پر بڑے خوبصورت بنائے ہیں, مختلف رنگوں کی چڑیاں ہوتی ہیں, اور وہ جب اڑتی ہیں چوں چوں کرتی تو بے انتہا خوبصورت لگتی ہیں. تو شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چڑیوں کے بڑے خوبصورت عجیب و غریب قسم کے پر لگائے ہیں جو دیکھنے والوں کو بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. اور پھول ہیں عطر میں بسائے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو پیدا کیا. ایک ہی زمین سے جو ہے وہ پودا اگتا ہے اور مختلف قسم کے پودے ہوتے ہیں, اور ان کے اوپر مختلف رنگوں کے جو ہیں وہ مختلف رنگوں کے پھول ہوتے ہیں, مختلف رنگوں کے اس میں جو ہے وہ بے انتہا خوبصورت قسم کے پھول ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے مختلف رنگوں کے پھول پیدا کیے اور ان میں مختلف خوشبوئیں بسا دیں کہ وہ جب پھول مہکتے ہیں, چاہے گلاب کا پھول ہو, چاہے یاسمین کا پھول ہو, چاہے چنبیلی کا پھول ہو, وہ بے انتہا خوبصورتی ان کی جو خوشبو ہے پورا باغ جو ہے وہ مہک اٹھتا ہے, ہر طرف خوشبو ہی خوشبو پھیل جاتی ہے. تو یہ چیز جو ہے نہ صرف انسانوں کو بلکہ چڑیوں کو بھی بڑی خوبصورت لگتی ہے, اور وہ پرندوں کو بڑی خوبصورت لگتی ہے, اور اس کے ارد گرد آ کر جو ہے وہ خوب شور مچاتے ہیں, اچھلتے کودتے ہیں. اس کے بعد ہم اگلا شعر دیکھیں گے. دن کو بخشی عجب صفائی, تاروں بھری رات کیا بنائی. اس میں شاعر نے جو ہے دو مختلف چیزوں کو بیان کیا ہے. دن کا جو متضاد ہے وہ رات ہے. دن جب نکلتا ہے تو ہر طرف اجالا اور روشنی پھیل جاتی ہے. سورج نکلتا ہے اور لوگ اپنے کام کاج کی طرف لگ جاتے ہیں. مطلب دن جو ہے اس چیز کی علامت ہے کہ اس کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کام کاج کے لیے بنایا ہے. ہر انسان اور دوسری مخلوقات جو ہیں وہ اپنے رزق کی تلاش میں نکل کھڑی ہوتی ہیں. تو جب رات ہوتی ہے تو تاروں بھری رات بے انتہا خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے. کبھی آسمان کی طرف دیکھیں رات کے وقت میں تو وہ اس طرح لگتا ہے کہ جیسے ننھے سے جو دیے ہیں وہ ٹمٹما رہے ہیں اور بہت خوبصورت دکھائی دیتے ہیں. رات کو اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اس نے دن کو جو ہے کام کاج کے لیے اور رات کو جو ہے وہ سکون کے لیے بنایا, تاکہ دن بھر کے تھکے ہارے لوگ جو ہیں وہ رات کے وقت آرام کریں. اگلا شعر دیکھیے. مٹی سے خدا نے باغ اگائے, باغوں میں اسی نے پھل پکائے. اب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ مٹی میں جب بیج بویا جاتا ہے تو اس میں مختلف قسم کے پودے اگتے ہیں. پودے جو ہیں وہ درخت بن جاتے ہیں اور اسی طرح سے جو ہے باغ بن جاتے ہیں. تو شاعر نے اس چیز کی اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرتا ہوا کہ یہ اللہ کی قدرت ہے کہ مٹی سے جو ہے بیج بونے کے بعد باغ بن جاتے ہیں, اور پھر ان باغوں میں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ درختوں پر پھل لگاتے ہیں, اور پھل جو ہیں وہ ایک ہی زمین سے اگنے کے باوجود اس میں جو ہے مختلف قسم کے ذائقوں کے پھل, مختلف رنگوں کے اور مختلف ذائقوں کے پھل اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتے ہیں, اپنی دیگر مخلوقات کے لیے پیدا کرتے ہیں, تاکہ اسے انسان کھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور انہیں طاقت اور غذائیت ملے.
میوے سے لدی ہوئی ہے ڈالی، دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ شاعر اس شعر میں اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میوے پیدا کیے، پھل پیدا کیے۔ جب یہ پھل پک جاتے ہیں تو وہ جو شاخ ہے وہ میوے سے پھل سے لد جاتی ہے اور وہ جھک جاتی ہے اور وہ انتہائی خوبصورت ایک منظر ہوتا ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ میوے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے کی طاقت اور غذائیت کے لیے پیدا کیے تاکہ انسان ان کو کھائیں اور اس سے فائدہ حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بھی بیان کریں۔ ظاہر ہے جو بھی نعمت ہم استعمال کر رہے ہیں اسی لیے کر رہے ہیں کہ ہم اس کو استعمال کرنے کے بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ تو دوسرے مصرعے میں شاعری کہتا ہے کہ دانوں سے بھری ہوئی ہے بالی۔ اگر آپ کو کبھی دیکھنے کا موقع ملا ہو گندم کا خوشہ یا جو کا خوشہ، اس کو سٹا بھی کہا جاتا ہے، تو شاعر کہتا ہے کہ ایک دانہ جب زمین میں بویا جاتا ہے تو اس سے وہ جو ایک پودا بنتا ہے اس پہ بالیاں اگتی ہیں، خوشے سٹے اگتے ہیں، اس پہ پھر ایک نہیں اس پر بے شمار دانے، 100 یا اس سے بھی زیادہ تعداد میں سٹوں پر دانے لگے ہوتے ہیں، جو اس کے بعد جو ہے اس کو ان دانوں کو انسان اور دوسری جو مخلوقات ہیں وہ استعمال کرتی ہیں۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، ورنہ یہ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ ایک دانہ زمین میں بویا جائے اور اس میں وہ 100 اور اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ دانے اگا دے۔ یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایسا کرتا ہے۔ اور یہ جو گندم اور دوسرے جو وغیرہ کے جو دانے ہوتے ہیں ظاہر انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ پیدا کرتا ہے، انسان اس سے فائدہ حاصل کرتا ہے، اس کو کھاتا ہے اور اس سے طاقت ملتی ہے۔ آخری شعر میں شاعر کہتا ہے ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک ہے خدا قوی و قادر۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اس چیز میں کوئی شک نہیں ہے۔ ہر شے اللہ تعالیٰ نے اتنی عمدگی کے ساتھ، اتنی خوبصورتی کے ساتھ بنائی ہے کہ اس میں جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی نقص نہیں پایا جاتا، کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور ہمیں اس بات کا بھی پتہ ہے اور اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ طاقتور ہے، مضبوط ہے، قدرت رکھنے والا ہے، ہر چیز پر غالب ہے اور اللہ تعالیٰ جو چاہے کر سکتا ہے۔ یہ تھی آج کی نظم کی تشریح، اس کو آپ سنیں۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھیں، بار بار دیکھیں اور سنیں اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریے گا۔ اچھا، اس کو سننے کے بعد جو ہے اگلا کام آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اس کو کاپی پہ جو ہے وہ کرنا ہے۔ تو اس کو میں نے تھوڑا سا آپ لوگوں کے لیے یہ کیا ہے کہ اگر آپ اسے دیکھیں کہ آپ نے اس کو نوٹ بک پہ کس طرح کرنا ہے۔ سب سے پہلے تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ اس کا جو ٹائٹل پیج بنایا کرتی ہیں وہ آپ اس طرح سے بنائیں گی، ٹھیک ہے؟ اور اس کے بعد الفاظ معنی کو آپ اس طرح سے لکھیں گی۔ آپ اس کو دیکھتی جائیں اور نوٹ کرتی جائیں کہ آپ کو تاکہ پتہ چل جائے کہ آپ جب اس کو نوٹ بک پر اپنی کاپی پر کریں گی تو کس طریقے کے ساتھ آپ کام کریں گی۔ اس پیج کو دیکھیں، حمد کے اشعار کی جو تشریح ہے وہ آپ کس طرح سے کریں گی، اس طرح سے۔ اس طرح سے آپ جو ہے اس کو کاپی پر کام کریں گی۔ یہ دیکھیے، ٹھیک ہے، اس طرح سے آپ اپنا جو ہے کام مکمل کر لیں گی۔ اور اس کے لیے آپ جو ہے وہ یہ کریں گی کہ آپ کو اس ویڈیو کو بار بار دیکھنا ہوگا۔ یہ ویڈیو جو ہے 24 گھنٹے تک یوٹیوب پر رہے گی۔ حمد سے متعلقہ جو اسائنمنٹ ہیں وہ آپ اسکول سے لے لیجئے گا، مطلب جتنی بھی آپ کی اسائنمنٹس ہوں گی اس کو آپ اسکول سے لے لیں، اور زوم پہ آن لائن ڈسکشن ہوگی۔ آپ کو جو بھی سوال پوچھنا ہوگا وہ آپ اپنی ٹیچر سے پوچھ سکتی ہیں۔ کہیں پر کوئی کنفیوژن ہو اس کنفیوژن کو دور کریں اور اپنا کام جو ہے بہت اچھے اور پراپر طریقے کے ساتھ آپ کرتی جائیں۔ انشاءاللہ اس کے بعد جو ہے اگلا لیسن ہم کریں گے حمد کی ایکسرسائز کا، تو وہ اگلے لیکچر میں آپ کو سارا انشاءاللہ بتاؤں گی کہ آپ نے اس کام کو کس طریقے سے کرنا ہے۔